यहाँ पे तशरीफ़ फरमा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर साहिबान, ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और ये अल्लाह की दुआएं आप तमाम की दुआएं और कोशिशों का नतीजा कि ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अपनी एक पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है तालीम के मैदान में, और आप तमाम की मेहनत व कोशिश का नतीजा है कि हर साल हमारा मयार, तालीमी मयार बेहतर हो रहा है और उसके साथ ही साथ हमारे नताइज भी बच्चों के अच्छे आ रहे हैं, और इसका सारा सहरा जाता है तो हमारे ज़िम्मेदारान का के ऊपर, प्रिंसिपल साहिबान के ऊपर, और आप तमाम असातिज़ा की मेहनत है कि हमारे नताइज बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। साल डेढ़ साल से कोविड की वजह से सारे स्कूल्स को बंद करना पड़ा। न सिर्फ हमारे स्कूल बल्कि सारी दुनिया में मैं कहूँगा कि शोबे तालीम पर, मुख्तलिफ शोबेजात के साथ तालीम के शोबे पर भी काफ़ी असर हुआ, और हमारे मुल्क और हमारी रियासत और हमारे शहर में भी स्कूल्स को बंद करना पड़ा ताकि कोविड का मुकाबला कर सकें। और कई हमारे जान पहचान वाले, हमारे रिश्तेदार या हमारे अपने घरों में भी हमारे अफराद ख़ानदान इस कोविड से मुतासर हुए, और कई घरों में, कई हमारे जान पहचान या दोस्त अहबाब या ख़ानदान में हम अपने अजीज़ों से महरूम भी हुए इस कोविड की वजह से। और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है कि स्कूल्स के बंद होने की वजह से कई असातिज़ा जिनका गुज़र बसर स्कूल से मिलने वाले उस तनख्वाह से गुज़र बसर होता था, उस पर भी काफ़ी तकालीफें आई। उस वजह से, बंद होने की वजह से कई असातिज़ा को तनख्वाहें भी नहीं मिली। हमारी तो कोशिश यही रहती है कि जो भी हो सके मुमकिन हम मदद करें, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हमारे स्कूल में हम अंबरपेट के स्कूल को छोड़कर दूसरे किसी स्कूल में कोई बच्चों से कोई फीस या पैसे नहीं लेते। एक छोटी सी कोशिश हमारी जानिब से हम करने की आज की इस तकरीब के ज़रिए अपने सारे असातिज़ा में कुछ माली ताउन हमारी जानिब से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर है। और इसके साथ ये भी हम कोशिश करेंगे, डायरेक्टर साहिबान और हम सब मिलकर तफसीलात को जमा कर रहे हैं, और जो भी तनख्वाह आप लोग की मुकर्रर करदा है, जैसे ही स्कूल का आगाज़ हो जाएगा तो फिर से आप लोग तालीम के मैदान में अपने सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे, अपने तुलबा और तालिबात को पढ़ाने की
क्लासेस का आगाज़ करेंगे, तो जो भी आपकी तनख्वाह है उस तनख्वाह के साथ कुछ थोड़ा सा इजाफा कर जितने दिन जो स्कूल्स बंद थे उसकी पालवाई भी करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि मैं देखना ये चाह रहा था कि स्कूल्स बंद होने के बाद भी कितने लोग हमसे वाबस्ता रहेंगे, बंद रहने के बावजूद भी जो वाबस्ता रहेंगे तो हम भी उनसे वाबस्ता रहेंगे। जो अपनी वाबस्तगी को तोड़ देगा तो हमारी वाबस्तगी भी उनसे टूट जाएगी। अगर आप हमसे वाबस्ता हैं तो हमारा वादा है कि हमारी वाबस्तगी भी आपके साथ रहेगी, और हर माह की जो भी आपकी मुकर्रर तनख्वाह है, जितने महीने स्कूल बंद थे, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट में ही सही हम कुछ ना कुछ तो अदा करने की आपको कोशिश करेंगे। ये हो गया आप लोग के। अब दूसरा अहम मसला हमारे पास है, वो ये है कि रियासती हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि पहली तारीख से 1 सितंबर से स्कूल्स को मुकम्मल तरीके से खोला जाएगा। इंशाअल्लाह हम भी रियासती हुकूमत के उस फैसले पर अमल करेंगे, लेकिन उस पर अमलावारी से पहले जो क़ायद बनाए गए हैं उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है वो करेंगे। अभी हमारे डायरेक्टर साहिबा मोहतरमा अमतुल साहिबा और नसीर गया साहब ने आपके सामने कुछ बातें रखी, लेकिन सबसे पहली अहम बात यह है कि ये लाजिम व ज़रूरी है कि टीचर्स को सबसे पहले वैक्सीन लेना। मुझे नहीं मालूम कि कितने टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लिया है। अगर नहीं लिए हैं तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है। फिर कोविड से मुतासर होने का डर आपके साथ भी जुड़ा रहेगा। तो मेरी आप तमाम से सबसे पहली अपील, दरख्वास्त व गुजारिश है कि आप कोविड का वैक्सीन ले लीजिए, और वैक्सीन लेने के लिए ओवैसी हॉस्पिटल में भी हमारे पास यहाँ वैक्सीन का सेंटर है, यहाँ पर ले सकते हैं, या यहाँ नहीं तो आप बल्लाबड़ा का हमारा जो कैंपस है KG to PG वहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं तो आप दरजी फुलबाग के स्कूल में भी वैक्सीनेशन का सेंटर है, वहाँ पर भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। ये सबसे पहले ज़रूरी है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम उन्हीं टीचर्स को दोबारा अपनी तालीमी सरगर्मी का या अपनी तालीमी मिशन का आगाज़ करने की इजाज़त देंगे जो वैक्सीनेटेड रहेंगे। अगर वैक्सीन नहीं लेंगे और फिर भी स्कूल को आना चाहेंगे तो हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे, और ना ही हमारी इमदाद आप तक पहुँचेगी। तो बराए मेहरबानी इस बात में बच्चे रहते हैं, कोई उनके साथ बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो या UK हो या यूरोप हो। हमारे पास जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। न सिर्फ जॉइंट फैमिली बल्कि हमारे फैमिलीज़ में, हमारे घरों में एल्डर्स भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, और भी बुजुर्ग हमारे घरों में रहते हैं। तो अगर फैमिली पूरी मुतासिर होगी और ज़्यादा उम्र रसीदा बुजुर्ग जो घर में हैं उनके लिए ख़तरे का बाइस बनेगा। तो आपके ऊपर
بچوں کو صرف پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بچوں کو کووڈ پروٹوکالز کو کس طریقے سے رائج کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کس طریقے سے پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ہاتھ کو تھوڑی تھوڑی دیر کو دھوتے رہنا ہے، کس طریقے سے ادھر ادھر ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور دوسرے سارے چیزوں کو سکھانا پڑے گا بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ اس بات پہ آپ لوگ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، اور ڈسٹنس کو بھی مینٹین کرنا ہوگا، سوشل ڈسٹنس، کلاس رومز میں بھی سارا ارینجمنٹس کرنا پڑے گا۔ اور پھر بچے جب اسکول میں آئیں گے تو آپ کو ان کے ٹیمپریچرز کو بھی دیکھنا ہوگا، اگر کوئی متاثر ہے تو آپ اس بچے کو واپس بھیج دینا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کو ماسک لگانا بھی کمپلسری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے قواعد ہیں، ریگولیشنز ہیں، رولز ہیں، جس کا خیال آپ کو ہم کو رکھنا ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسکول کو کھولنے کا فیصلہ الٹھانا پڑ جائے اور پھر سے کووڈ کی ایک بڑی لہر کے آغاز کی وجہ نہ بن جائے۔ اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے، بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بچانا ہے، اور اپنے گھروں کو اور وہ بچوں کے گھروں کو بھی بچانا ہے، اور سارے شہر اور ہمارے محلوں میں کووڈ کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے جو بھی ممکن ہے وہ کام، وہ اقدام ہم کو اٹھانا پڑے گا، کہ آپ تمام لوگ اس پر توجہ دیں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے آپ کے سامنے۔ تو دوسرا بہت بڑا چیلنج ہے، دوسرے کوئی بھی اسکولز کے طلباء و طالبات الگ ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے پاس پڑھنے والے یہ الگ بچے ہیں۔ ہمارے پاس جتنے بھی بچے ہیں اس میں زیادہ، میں کہوں گا more than 70% ویسے بچے ہیں جو ہمارے اسکول نہ ہوتے تو شاید وہ تعلیم کے طرف راغب نہ ہوتے، اور علم کے زیور سے آراستہ نہیں، کہ 10-15 برس کی ہماری محنت ایک مقام تک پہنچی تھی، لیکن سکولز بند ہونے سے ہم اس مقام سے پھر سے نیچے گر گئے، اور پھر سے ہم کو اس مقام تک پہنچنا ہے۔ تو مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ تمام کی محنت پر بھروسہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہم مل کر جس مقام سے ہم نیچے آئے ہیں سکولز کے بند ہونے پر، بہت جلد ہم اس مقام کو دوبارہ حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، ضرور حاصل کریں۔ میں آپ تمام کو اور ایک تیسری اہم بات یہ بھی ضرور کہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کئی چھوٹے موٹے سکولز، مدارس کئی محلے جات میں تھے، کرائے کی بلڈنگوں میں چھوٹے ہی طریقے سے، چھوٹی سی بلڈنگ میں ہی صحیح کئی سکولز چل رہے تھے، لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے فیسز نہیں آئے اور وہ کئی سکولز بند ہو گئے، تو ہمارے اوپر اور زیادہ پریشر رہے گا۔ اگر ہماری ایک کلاس میں 30 اسٹوڈنٹس ہے یا 40 اسٹوڈنٹس ہے تو شاید ہم کو یہ کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے چھوٹے موٹے سکولز جو بند ہو گئے اس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو پریشر ہے، شاید ہم کو ہمارے کلاسز میں بھی تھوڑے سے بچوں کو نئے داخلے بھی دینے پڑیں گے، اس کے لیے بھی تھوڑا سا تیار رہیں۔ اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اور ڈائریکٹرز نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلہ گڑا کا ہمارا جو کیمپس ہے آغاز کریں، یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا، کیونکہ کافی سکول بند ہو گئے بلہ گڑے ایریے میں، تو وہاں پر بھی ہمارا ارادہ ہے کہ نرسری سے لے کر 3rd تک یا 5th تک قریب 1000 بچوں کا داخلہ اور ہم وہاں پر بھی شروع کریں گے۔ اور ہمارا ارادہ تھا کہ جو تالاب میر جملہ میں سابقہ ڈازلنگ اسکول کے نام سے جو ہمارا اسکول تھا،
ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس کو پہلے مکمل کریں گے بلڈنگ اور پھر اس کے بعد میں آغاز کریں گے. تو ہم اسکولس کھلنے کے بعد حالات کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے. اب تو ہم وہاں پہ اسکول کا آغاز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے جلد از جلد کام کر 1-2 مہینے میں، سپٹمبر نہیں تو اکتوبر میں ہمارا ارادہ ہے کہ کم از کم اکتوبر میں وہاں پر بھی نرسری سے لے کر 3rd تک ہم فریش نئے داخلے کا آغاز کرتے ہوئے وہاں اس بلڈنگ اس اسکول کا بھی آغاز کریں. یہ بھی ہمارا ارادہ. پھر ہمارا ارادہ ہے کہ اسی طریقے سے سلالہ میں بھی ہم آئندہ تعلیمی سال سے کریں گے سوچے تھے، لیکن حالات کو دیکھنے کے بعد اگر ضرورت مند بچے ہیں اسکول بند ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں تو ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، جیسے بھی حالات ہیں ہم وہاں پر بھی اسکول کو شروع کرنے کے اوپر غور کریں گے. میٹنگ کرنے کے بعد ہم اس پر بھی فیصلہ کریں گے. اور پھر مغل پورے میں بھی الحمدللہ ہماری بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور بلڈنگ میں ہمارا پہلے ارادہ تھا کہ ہم وہاں پہ اسکول کا آغاز کریں گے. پھر بعد میں ہمارا ارادہ تھا کہ اسکول اور جونیئر کالج ہم وہاں شروع کریں گے جب ہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا. لیکن اس کے بعد میں ہم نے ڈارجلنگ کے اسکول کی وہ پرانی عمارت اور وہ بلڈنگ کو خریدا. تو خریدنے کے بعد مغل پورے اور ڈارجلنگ اسکول میں فاصلہ زیادہ نہیں ہے. ہمارے سارے اسکولز میں 2 سیکشنز ہوتے ہیں یا 3 سیکشنز ہوتے ہیں، لیکن ڈارجلنگ کے اسکول میں ہم 3 سیکشنز کے بجائے 5 سیکشنز کرے ہیں. مغل پورہ اسکول کو ہم 2 سیکشن کے حساب سے بنائے تھے، تو ہم نے وہ مغل پورے کے 2 سیکشنز ایک کلاس میں جو تھے وہ بھی ہم ڈارجلنگ میں کرے ہیں. وہاں کے اسکول میں طلاب میر جملہ کے، تو وہاں پہ جب داخلے کریں گے تو 5 سیکشن سے ہم وہاں پہ شروع کریں گے. اور مغل پورے کی جو بلڈنگ ہے ہم اس بلڈنگ میں جو 2 سیکشنز بنائے تھے وہ 2 سیکشنز کو ہم نے ڈارجلنگ میں شفٹ کر مغل پورے کے اسکول کی بلڈنگ میں ہم وہاں پہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹیو ایگزام کا ایک ٹریننگ کا سینٹر بنائے، ایک مرکز بنائے جہاں پہ نیٹ کی کوچنگ ہو، جہاں پہ ایم سیٹ کی کوچنگ ہو، جہاں پہ آئی سیٹ کی کوچنگ ہو، جہاں پہ لا سیٹ کی کوچنگ ہو، جہاں پر گروپ 1 سروسز کی کوچنگ کلاسز ہو، اور دوسرے 10th کے ڈراپ آؤٹس جتنے ہیں ان کو وہاں پہ ہم تعلیم سے دوبارہ رجوع کریں گے. انٹرمیڈیٹ کے ڈراپ آؤٹس کو پھر سے ہم تعلیم کی طرف راغب کریں گے. گریجویشن کے جو بچے بچیاں ڈراپ آؤٹ ہیں ان کو کریں گے. اور 10th انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن کے ایک ٹیوشن کے سینٹر اور کوچنگ کے کلاسز کا بھی شام میں وہاں پہ ہم انعقاد کرتے ہوئے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کریں گے. اس کے لیے اس کو استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرمیشن کو حاصل کریں. مغل پورے کے اسکول میں ہمارا ارادہ ہے کہ ووکیشنل ٹریننگ کا سینٹر تو رہے گا وہاں. دواخانے میں یہ جتنے پیرامیڈیکل کورسز ہوتے ہیں، ٹیکنیشین لیب ٹیکنیشین کے کورسز ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈائلیسس ٹیکنیشین ہوتا ہے، جیسے کہ سی ٹی اسکین ٹیکنیشین ہوتا ہے، ایم آر آئی ٹیکنیشین ہوتا ہے، اینستھیزیا ٹیکنیشین ہوتا ہے، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین ہوتا ہے. تو ایسے کئی ٹیکنیشینز ہیں اور اس کا شارٹیج ہے. تو ہم وہ کورسز کو لائیں گے اور وہ کورسز چاہے وہ ڈپلوما کا کورس ہو یا گریجویشن کا کورس ہو، اس کے کورسز کے اجازت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے وہ اجازت آ جائے گی تو وہ کورسز بھی ہم مغل پورے میں شروع کریں گے، کیونکہ وہ خرید اسرا دواخانے سے ہاسپٹل کی پوری ٹریننگ وہاں پہ دیں گے. ہمارا یہ بھی ارادہ ہے، ہم اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ مغل پورے کے سینٹر میں جاب پلیسمنٹ گائیڈنس سینٹر بنائیں، اور اس کے ساتھ کیریئر گائیڈنس کا، کہ آپ کس طریقے سے اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکتے ہیں وہ بتائیں. ریلویز کے کئی نوکریاں آتی ہیں، انشورنس سیکٹرز میں نوکریاں آتی ہیں، کئی ریکروٹمنٹ کے اشتہارات آتے ہیں اخبارات میں، لیکن ہمارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں.
تو ہم ہمارے مغل پورے کے سینٹر میں ایک مرکز بنائیں گے, ایک کال سینٹر بھی بنانے کا ارادہ ہے, جہاں پہ اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو ایکسپرٹس بیٹھے رہیں گے, کال کو اٹینڈ کریں گے اور ان کو گائیڈ کریں گے. اگر کوئی وہاں بھی آتا ہے تو ان کو بھی گائیڈ کریں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں, کس طریقے سے اپنے کیریئر کو اچھا بنا سکتے ہیں, کس طریقے سے کہاں کہاں پہ مخلوع جائیدادیں ہیں جہاں پہ آپ نوکری حاصل کرنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم مغل پورے میں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مغل پورے کی بلڈنگ کو اس طریقے سے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. خیر بہرحال آپ تمام سے میں یہی درخواست کروں گا, ایک تو ہم کو کووڈ سے لڑنا ہے, دوسرا ہم کو تعلیم میں یہ جو خلل آئی, رکاوٹ آئی, 1.5 سال تک بچے سکولز کو نہیں آئے, تو نہیں معلوم سکولز کو نہیں آنے کی وجہ سے ان کے ذہن پر کیا اثرات اس کے آئے ہیں, کس طریقے سے ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے, کس طریقے سے وہ نہیں معلوم کہ تعلیم سے دور ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو آپ کو ہم کو مل کر لڑنا ہے, کووڈ سے بھی لڑنا ہے اور بچوں کی ذہن سازی بھی ہم کو کرنی ہوگی, تربیت بھی کرنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے کئی سال سے آپ اور ہم سب مل کر ہمارے معاشرے میں جو کمیاں ہیں اور جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی جو آپ اور ہم کوشش کر رہے ہیں, علم کے فروغ کے ذریعے, علم کی روشنی کے ذریعے اندھیروں کو ہٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش میں ہم کو کامیابی دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہم کو اس کا اجر دے گا. آپ اگر کہیں اور کام کر لیں تو شاید آپ کو جتنی تنخواہ میں دے رہا ہوں اس سے بڑھ کے مل جائے, شاید آپ کو دنیا مل جائے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ میں کام کرنے سے آپ کو دنیا بھی ملے گی اور آپ کو آخرت بھی ملے گی, اس کا اجر بھی ملے گا, کیونکہ ایک نیک کام ہے, یہ ایک نیک مشن ہے, ایک نیک مقصد ہے جس کو ہے. اور میں اسی مقصد کو لے کر سیاست میں آیا تھا اور اسی مقصد کو لے کر جیتا ہوں اور اسی مقصد کو لے کر شاید اس دنیا سے رخصت بھی ہو جاؤں گا, لیکن جب رخصت ہو جاؤں گا تو میرا مقصد اور میرے بنائے ہوئے عمارتوں پہ کام جاری رہے گا. اگر میں نہ رہوں تو آپ پر ذمہ داری ہے کہ غریبوں کو تعلیم دینے کا کام, کہ اس سلسلے کو جاری رکھنا یہ آپ سب کا کام ہے, یہاں بیٹھے ڈائریکٹرز کا کام ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا مشن جاری رہے, ہمارا مقصد جاری رہے, شخصیتیں رہے یا نہ رہے, ہمارا کام جاری رہنا ہے. ہماری قوم کو علم کے ذریعے ایک نئی سوچ دینی ہوگی, علم کے ذریعے ایک نئی فکر دینی ہوگی, علم کے ذریعے ایک نئے انقلاب کو پیدا کرنا ہوگا, علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ کرنا ہوگا, علم کے ذریعے اندھیروں کو نکالنا ہوگا, نئے اجالوں کو لانا ہوگا, علم کے ذریعے ایک روشن مستقبل کی ضمانت دینی ہوگی. اور علم ہی ہے واحد جو سارے چیزوں کا واحد حل اگر کوئی ہے تو وہ علم ہے, وہ علم ہے اور وہ صرف علم ہے. ہم کو یہ پیغام دینا ہے, انشاءاللہ ہم دیں گے اور کامیابی کے ساتھ ہم اپنے مشن کو جاری رکھیں گے. آپ تمام کا میں ممتان مند ہوں اور آپ تمام کے لیے میری ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو دور فرمائے. اللہ آپ کے گھر والوں کو اس کووڈ سے محفوظ رکھے. اللہ آپ تمام کی حفاظت کرے, آپ تمام کو صحت دے, آپ تمام کو خوشیاں دے, آپ تمام کی مصیبتوں کو اللہ دور کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے ہاتھ کے ذریعے جو علم بانٹا جا رہا ہے اس میں اور برکت دے, اس میں اور برکت دے, اور آپ کی علم کی روشنی کو اور بھی پھیلائے, اور آپ کے اس تعلیمی مشن میں اللہ آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.